अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए गया हुआ था और 2 साल के बाद पाकिस्तान आया हुआ था। ज़रिश मेरी इकलौती छोटी बहन थी और हुरिया ज़रिश की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों कॉलेज में क्लास फेलोज थीं। हमारा शुमार अपर मिडिल क्लास घराने से था, जबकि हुरिया का घराना ख़ानदानी तो था मगर मुआशी तौर पे खुशहाल हरगिज़ न था। हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क था। इसके बावजूद ज़रिश और हुरिया एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थी। उन्हीं दिनों ज़रिश की बर्थडे थी। मैं चूँकि 3 महीने के लिए पाकिस्तान आया हुआ था, सो मैंने अपनी इकलौती छोटी बहन ज़रिश की बर्थडे को खूब धूमधाम से मनाने का प्लान बना लिया था। इस सिलसिले में मैंने अपनी फैमिली के चंद अहम रिश्तेदारों को दावत भी दे डाली थी। ज़रिश ने भी हुरिया के साथ साथ अपनी क्लास की दीगर लड़कियों को इस बर्थडे पार्टी में मदऊ किया था। मैंने ज़रिश से हुरिया के सिर्फ किस्से ही सुन रखे थे। ज़रिश की बर्थडे पार्टी पे मैंने पहली बार हुरिया को देखा था और देखता ही रह गया था। वो वाकई किसी हूर से कम न थी। खुदा ने उसे फुर्सत से बनाया था। उस दिन उस पार्टी में ख़ानदान की लड़कियों से लेकर ज़रिश की तमाम फ्रेंड्स ने मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की थी, सवाए हुरिया एहसान के। उस महफिल में हर लड़की मुझे मुतासिर करने की कोशिश में मसरूफ़ थी। इसकी वजह शायद मेरी पर्सनालिटी और मेरा ब्राइट फ्यूचर था, और मैं अब्रोड से आया हुआ था। इतनी सारी लड़कियों की मौजूदगी के बावजूद मेरी नज़रें बार बार ब्लैक और पिंक सूट में मलबूस हुरिया एहसान पे उठ रही थी। वो लॉन में लगे टेबल्स में से एक कोने पे बैठी थी और मेरी नज़रें उसके मासूम हुस्न और ब्लश होते चेहरे का तवाफ कर रही थी। मेरे यूं दीदा दलेरी से देखने पे वो बेचारी घबरा रही थी। यही वजह थी कि वो ज़रिश की बर्थडे का केक कटते ही घर जाने को तैयार हो गई थी और ज़रिश से इजाज़त ले रही थी। ज़रिश, अब मुझे चलना चाहिए, शाम हो रही है। वो धीरे से ज़रिश से मुखातिब हुई थी। मैं उससे कदरे फासले पे खड़ा था, मगर मेरे कान उसी की जानिब लगे हुए थे। अरे इतनी जल्दी? हरगिज़ नहीं, अभी तो केक काटा है और तुमने वापस जाने की रट लगा ली। ज़रिश ने उसे मसनूई खफगी से डपटा। मगर ज़रिश, अब्बा खफा होंगे। जवाबन वो धीरे से बुड़बुड़ाई थी। तुम तो जानती हो ना अब्बा को। ज़रिश, ठीक कह रही है आप, थोड़ी देर तो और रुकें, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। उसके वापस जाने का सुनकर मैं उन दोनों के करीब आ गया था। हकीकत यही थी कि मैं उसे अपने आसपास देखना चाहता था, अपनी नज़रों के सामने। डोंट वरी यार, मैं खुद तुम्हें भैया के साथ जाके छोड़ाऊंगी और अंकल से एक्सक्यूज़ कर लूँगी। तुम फ़िलहाल कहीं नहीं जा रही हो, दैट्स इट। ज़रिश ने अपना हतमी फ़ैसला सुनाते हुए कहा तो वो मायूस सी उसी के साथ खड़ी हो गई थी। जैसे टीचर सज़ा के तौर पे किसी स्टूडेंट को सबक याद ना होने की सूरत में खड़ा कर देता है। वो मेरी नज़रों से खाइफ हो रही थी। मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाती तो सर झुका लेती या रुख मोड़ लेती। उसके हुस्न के साथ साथ हुरिया की यही शर्मो हया मुझे किसी मकनातीस की तरह अपनी जानिब खींच रही थी। और फिर बाकी की तकरीब में भी यही कुछ होता रहा। उसका गुरेज, उसकी शर्मो हया मुझे उसका दीवाना बना गई थी। मैं राहिम गिलानी उस दिन अपने दिल में यह फैसला कर चुका था कि मुझे शादी करना थी तो सिर्फ हुरिया एहसान से। वो मेरे दिल में समा गई थी, मेरी आंखों में बस गई थी। उस रात मैं और ज़रिश उसे घर ड्रॉप कर आए थे। ज़रिश उसके घर जाके उसके देर से आने पे उसके वालिदैन से एक्सक्यूज़ भी कर आई थी, मगर वापसी पे मेरा दिल बुझ सा गया था। दिल में एक खालीपन का एहसास होने लगा था, अपना आप अधूरा सा लगने लगा था। और फिर मैं अक्सर ज़रिश को कॉलेज छोड़ने और पिक करने लगा ताकि इसी बहाने चंद लम्हों के लिए मुझे उसका दीदार नसीब हो जाए। वो पैदल घर जाया करती थी। मेरे और ज़रिश के लाख कहने के बावजूद भी वो गाड़ी में ड्रॉप होने की पेशकश को रद्द करते हुए पैदल घर चल देती थी। वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठती थी, उसके पास फ़ोन भी नहीं था, सो उससे बात करना नागुज़ीर था। दूसरी बार वो 1 महीने के बाद हमारे घर तब आई थी जब ज़रिश और हुरिया के मिड टर्म होने वाले थे और वो कंबाइंड स्टडी के लिए ज़रिश के इसरार पे हमारे घर आई थी।
اسے اپنے گھر دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک عجیب سی خوشی نے مجھے سر تپا خوش کر دیا۔ اس دن مما اور زرش نے زبردستی اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ٹیبل پہ بلایا تھا، اور وہ حسب سابق میری موجودگی میں کھانا کھانے کے دوران بہت نروس ہو رہی تھی۔ اس کا یوں گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ میرے لبوں کو چھو گئی تھی۔ وہ میری موجودگی میں کھانا نہیں کھا پا رہی تھی، اس وجہ سے میں جلدی ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ان چند دنوں میں اتنی اچھی لگنے لگی تھی۔ اور پھر اسی دن میں شام کو کچن میں اپنے لیے کافی بنانے آیا تھا جب وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ یقیناً زرش نے اسے پانی لانے کو کہا تھا۔ ماما بھی اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے اچانک کچن میں داخل ہوتے دیکھ کے وہ گھبرائے ہوئے انداز میں جلدی سے پانی کی بوتل فریج سے نکال کر شیلف سے گلاس لے کر کچن سے 9:02:11 ہونے لگی۔ تبھی جب میں نے اس کا راستہ روک کر اس سے پوچھا تھا، آپ مجھے دیکھ کر اتنی نروس کیوں ہو جاتی ہیں؟ اچھا خاصا ہینڈسم شخص ہوں، اتنا خوفناک تو نہیں کہ جسے آپ دیکھتے ہی بری طرح سے گھبرا جاتی ہیں۔ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرارت اود آئی تھی۔ میرے سوال پہ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، پھر گڑبڑا کر اس نے نگاہیں جھکا لی تھی اور عجلت میں سائڈ سے اس نے نکلنا چاہا تھا، مگر میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے روک لیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں حوریہ۔ بے اختیار میرے لبوں سے یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ بے بسی سے منمنائی تھی۔ پلیز اپنا ہاتھ ہٹا لیں، اس نے التجا کی تھی۔ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں۔ میری فرمائش پہ ایک بار پھر حیرت سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شدید حیرت سے اس نے پوچھا۔ پلیز آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، اس نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ تو پھر کیسی باتیں کروں؟ آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، اور کیا کہوں میں آپ سے؟ آپ زرش کے بھائی ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اس نے دھیرے سے بتایا۔ میں چاہتا ہوں آپ احترام کے ساتھ ساتھ مجھ سے محبت بھی کریں۔ انفیکٹ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ میں بے اختیار اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹی۔ کچھ کام نہ زبردستی ہوتے ہیں نہ التجا سے، وہ نصیب سے ہوتے ہیں۔ اور پلیز اتنی بڑی بات مت کہیں مجھ سے۔ کچھ باتوں کے جواب مختصر ہوتے ہیں، مگر ان کے جواب بعد میں بہت تکلیف دیتے ہیں، وہ دکھ سے بولی تھی۔ کیسی تکلیف؟ میں حیران تھا۔ تب وہ بولی تھی، آپ جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت ایک تکلیف ہی تو ہے۔ اس کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا، کھویا کھویا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، محبت تکلیف نہیں، راحت ہے، سکون ہے، خوشی ہے، میں نے بے چینی سے کہا۔ جیسے میں آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہوں، آپ کو دیکھ کے مجھے سکون اور راحت مل جاتی ہے، میرا دل کھل اٹھتا ہے، میری آنکھوں میں عجیب سی روشنی آ جاتی ہے، میرے انداز میں بے ساختگی تھی۔ میں ایک خوبصورت سوال کا ادھورا جواب ہوں۔ مجھ میں خوشی تلاش کریں گے تو دکھی ہو جائیں گے، راحت ڈھونڈیں گے تو بے سکون ہو جائیں گے۔ پلیز مجھ سے آئندہ کبھی کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جن کا جواب میرے پاس نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اداسی اتر آئی تھی اور وہ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ آج تک کبھی نہ ہوا تھا میں نے کسی لڑکی سے اظہار محبت میں پہل کی ہو۔ ہمیشہ لڑکیاں ہی مجھ سے اظہار محبت کیا کرتی تھیں، مجھ سے دوستی کی خواہش کیا کرتی تھی۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے سچے دل سے اظہار محبت کیا تھا اور مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر چلی گئی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ راہم گیلانی جیسا لڑکا جس پہ خاندان بھر کی لڑکیاں مرتی تھی اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور وہ کیسی باتیں کر گئی تھی مجھ سے۔ میں اس کی الجھی باتوں کو سمجھ نہیں پایا، میرا ذہن اور الجھ گیا۔ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور وہ مجھے بری طرح سے الجھا گئی تھی۔ دوسرے دن اتفاقاً زرش کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ کالج نہیں گئی، مگر اس کی ادھوری باتوں کے جواب لینے اور اپنے الجھے ذہن کو سلجھانے چھٹی کے وقت کالج گیٹ پہ میں جا کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی، مگر خاموشی سے اپنے گھر کی سمت جانے لگی۔ میں بھی کمال ڈھٹائی سے گاڑی میں اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ تنگ آ کر اس نے غصے میں مجھ سے پوچھا تھا، آپ آوارہ لڑکوں کی طرح کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے، دماغ خراب ہو گیا ہے، سڑک چھاپ عاشق بن گیا ہوں۔ پلیز میرے پیچھے مت آئیں، کسی نے دیکھ لیا تو۔
اس نے دائیں جانب دیکھا تھا۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے لہجے میں التجا تھی۔ میں نے آپ سے سیدھی سی بات کی تھی، مگر آپ نے مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیا۔ مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کہنی سننی، اس نے حتمی فیصلہ سنایا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ پلیز آپ ایسے مت کریں میرے ساتھ، آپ کے اس کے لہجے میں التجا تھی۔ پلیز آپ بھی 5 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ سے بات کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ جواباً میری التجا پہ وہ پرسوچ انداز میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا اور منہ پہ نقاب لے لیا تھا۔ جلدی بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی واپس موڑ لی اور پھر کالج کی حدود سے نکل کر میں نے گاڑی ایک دوسرے راستے پہ ڈال لی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز یہیں روکیں گاڑی اور مجھے جلدی سے بتائیں آپ نے کیا بات کرنی ہے مجھ سے۔ وہ پہلے غصے سے اور پھر رو دینے کو ہو دی۔ میں نے اچانک بریک لگائی۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو اغوا کرنے کا ہرگز بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ بس یہ کہنا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ حوریہ پلیز کچھ بولو، مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے تاکہ میں زرش اور ماما سے بات کر کے انہیں تمہارے گھر بھیج سکوں۔ میں نے اس کی خاموشی سے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے، مجھے سے خود سے بولی۔ مگر کیوں؟ آپ کو زرش نے نہیں بتایا کیا؟ یہی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اپنے کزن سے، 4 مہینے کے بعد میری رخصتی ہے۔ اس کے انکشاف پہ میرے دل کے پرخچے اڑ گئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا میرا دل۔ کتنی ہی دیر میں بول ہی نہ سکا۔ میں اسے اپنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر وہ تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ یہ سچ ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے لہجے میں بھی دکھ بول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میرے ارد گرد جھکڑ سے چل رہے تھے۔ میرا دل و دماغ اس خوفناک حقیقت کو تسلیم کرنے پہ تیار نہ تھا۔ میں چند دنوں میں یک طرفہ طور پہ اس سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم اپنے کزن سے کھلا لے لو، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی، میں نے پاگلوں کی طرح جیسے خود کو تسلی دینے کے لیے کہا، گویا خود کو ڈوبنے سے بچا رہا تھا اور اسے آفر دے رہا تھا۔ میں کسی صورت بھی کھلا نہیں لے سکتی، گو کہ یہ رشتہ میرے ابا نے زبردستی میری رضامندی کے بغیر اپنے بھتیجے سے طے کیا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اپنے ابا کی عزت بہت عزیز، بہت پیاری ہے۔ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور پلیز آپ بھی میرا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ کچھ چیزیں انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی جھلملا رہی تھیں۔ مجھے جو ملنا تھا وہ مل چکا، آپ کو بھی یقیناً کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے گی۔ آپ ایک انتہائی اچھی، نفیس، سلجھی ہوئی شریف فیملی کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک مکمل خاموشی تھی جو اس کے اور میرے بیچ چھا گئی تھی۔ کچھ سوالوں کے جواب واقعی اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔ مجھے بھی چپ لگ گئی تھی۔ اس دن میں نے اسے کالج کے قریب اتار دیا تھا اور پھر میں غائب دماغی سے کس طرح گاڑی چلا کے گھر واپس آیا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ میرا دل بجھ گیا تھا، ہر چیز سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل سے خوشی نام کی چیز اس دن نکل گئی تھی۔ میں جو 2 سال کے بعد 3 مہینے کی چھٹی گزارنے پاکستان آیا تھا، اپنوں کے ساتھ ریلیکس کرنے کے لیے، بے چین اور بے سکون ہو کر میں نے اگلے ہی ہفتے آسٹریلیا واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا مجھے اس جیسی کوئی بھی لڑکی نہیں ملنے والی تھی۔ وہ صرف اور صرف حوریہ ہی تھی۔ ماما، پاپا اور زرش نے لاکھ مجھ سے اتنی جلدی واپس جانے کی وجہ پوچھی تھی، مگر میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ان دنوں واپس آسٹریلیا جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ زرش میرے اچانک واپس جانے کے پلان سے اداس ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 2 دن سے کالج نہیں گئی تھی۔ ان دنوں آخری بار میں نے حوریہ کو تب دیکھا جب وہ اپنے ضروری نوٹس لینے کے لیے زرش کے پاس ہمارے گھر آئی تھی۔
میں اپنے ہی دھیان میں اچانک زرش کے کمرے میں آیا تھا اور وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ میں چند لمحے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکا۔ پہلی بار اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نہیں جھکائی تھی۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا کہ زرش اکیلی ہوگی کمرے میں۔ وہ ایکچولی مجھے زرش سے کام تھا۔ میں بلا وجہ وضاحت کرنے لگا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر اسے دیکھ کر دہائی دینے لگا۔ محبت میں برباد ہونے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایک بے تاب آرزو بن کر میرے دل میں دھڑکی تھی اور اگلے ہی لمحے حوریہ کے انکشاف نے مجھ سے میری دھڑکن چھین لی تھی۔ اٹس اوکے، وہ سنبھل کے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تھا اور پھر نہ جانے کیوں رک گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ میں پرسوں واپس آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ توقف کے بعد میں نے اسے اطلاع دی تھی۔ کیوں اتنی جلدی؟ بے اختیار پوچھا تھا اس نے، مگر پھر اپنے ہی سوال پہ شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئی تھی وہ۔ دیر سے جانے اور یہاں رکنے کی وجہ بھی تو نہیں رہی میرے پاس۔ میری نگاہیں اس کے جھکے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ جواباً وہ خاموش رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجنے لگی۔ اس کے چہرے پہ اداسی اودائی تھی۔ بہرحال تمہیں تمہاری زندگی میں آنے والی ایک نئی زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے لہجے میں دکھ تھا، شکست تھی، ہار اور مایوسی تھی، سب کچھ ٹوٹ جانے کی تکلیف تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اس نے بھیگے لہجے میں مجھے تنبیہ کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، اور میں راحم کیلانی کتنی ہی دیر بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری زندگی میں بہت سے کیوں جمع ہو گئے تھے محض ان چند دنوں میں۔ پھر اچانک اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کے مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے وہ آنسو جو میرے دل کو رلا رہے تھے، بے چین کر رہے تھے۔ تب میں دھیرے سے بولا تھا، کاش دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہوتی جس میں مقدمہ محبت درج کروایا جا سکتا۔ میں نے بھیگے لہجے اور دھندلاتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے سامنے ٹھہرا رہنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی شدت سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ وہ آہیں تھی جو آسٹریلیا آ کے بھی میرا پیچھا کرتی رہی تھی۔ میں واپس آ کر اسی طرح اسٹڈی کے ساتھ جاب میں مصروف ہو گیا تھا، پھر اسی طرح مشینی انداز میں کام کرنے لگا تھا، مگر میرے وجود میں دھڑکنے والا دل رک گیا تھا۔ اس کی مشینری خراب ہو گئی تھی۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس دل میں سب کچھ جل کے خاک ہو گیا تھا۔ بس ایک دھواں سا تھا جو ہر وقت میرے دل سے اٹھتا رہتا تھا۔ جیسے کسی مزار پہ جلنے والی اگربتی سلگتی ہے، ویسے ہی اس کی یاد کا دھواں خوشبو بن کر میرے آس پاس سلگتا رہتا تھا۔ محبت ایک گہری چوٹ کی طرح مجھے مسلسل تکلیف دیتی رہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے سنا تھا اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ اس دن میں بھی کوئی کام نہیں کر پایا تھا، میرا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ وہ میری پہلی نظر کا عشق تھی۔ 2-4 راتوں میں ہی یک طرفہ طور پہ میں نے اس کی سنگت کے نہ جانے کتنے ہی سپنے دیکھ ڈالے تھے۔ محبت اکثر دھوکہ دے کے انسان کی جان لیتی ہے، بھیس بدل کر چوراہوں میں ملتی ہے اور جان نکال دیتی ہے۔ مجھے بھی اس یک طرفہ محبت نے مار دیا تھا۔ گو کہ حوریہ نے مجھ سے کوئی بھی عہد و پیمان نہیں کیے تھے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے علاوہ بھی کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اس کمبخت محبت نے خواہ مخواہ مجھے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ صرف میری تھی۔ کئی مہینے میں نے اسی ٹرانس کی کیفیت میں گزار دیے تھے، اور پھر ایک دن مجھے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ حوریہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس کا کزن، اس کا حافظ قرآن شوہر بات بے بات اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، اسے مارتا پیٹتا تھا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی تکلیف میں آ گیا تھا۔ یہ نصیب کی بات تھی، میں دل و جان سے اسے چاہتا تھا، مگر وہ نصیب میں نہ تھی، اور وہ جس کے نصیب میں تھی وہ اسے چاہتا نہ تھا۔ وہ میرے لیے بہت خاص تھی، مگر اپنے شوہر کے لیے ایک عام اور معمولی سی لڑکی تھی۔ مجھے اس دنیا جہان کی خوبیاں اس میں نظر آتی تھیں، جبکہ اس کے شوہر کو اس میں دنیا جہاں کی برائیاں نظر آ گئیں۔ میں اس کے حسن کا دیوانہ تھا، اس کا شوہر اس کی حد درجہ خوبصورتی سے خائف رہتا تھا۔ وہ مجھے دنیا کی سب سے معصوم اور پاکیزہ لڑکی لگتی تھی، اس کا شوہر اسے دنیا کی سب سے چال باز اور مکار لڑکی سمجھتا تھا۔ یہی فرق تھا میری محبت اور اس کے شوہر کی نفرت کے بیچ۔ مجھے اس کے شوہر کی قسمت پر رشک آتا تھا،
مگر اس کا شوہر اپنی قسمت پہ نالا رہتا تھا۔ اس کا شوہر سائیکو تھا، انتہا پسند مذہبی، اپنے مطلب تک احادیث پڑھنے والا، اور وہ نمازی جس کے عمل نیک نہ تھے۔ پھر مجھے زرش سے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر اسے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا ہے، اسے اس بات پہ بھی مارتا ہے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا تھا، اس کا شوہر اس بات پہ بھی حوریہ کو بد نصیب اور منحوس ہونے کا طعنے دیتا تھا۔ وہ سارا دن اس جاہل مولوی اور ان پڑھ گھر والوں کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے باوجود اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پہ بٹھانے کے بجائے جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا۔ یوں روز نت نئے انکشافات سنتے سنتے 5 سال گزر گئے تھے۔ اس دوران مما اور زرش نے میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے دیکھے تھے، مگر کوئی لڑکی میرے دل کو نہیں جچی تھی۔ میرا دل راکھ ہو چکا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس راکھ کے ڈھیر پہ ایک نیا جہاں آباد نہیں کر سکتی تھی۔ ان تمام لڑکیوں میں سے کوئی بھی حوریہ احسان تھی نہ بن سکتی تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ اور پھر ان دنوں میں نے ایک نئی خبر سنی تھی۔ حوریہ کا شوہر دوسری شادی کر رہا تھا اور اسے طلاق دے رہا تھا۔ وہ 5 سال ایک ظالم شخص کے ساتھ رہی تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس میں بھی قصور اس بیچاری کا نہیں تھا، مگر پھر بھی سزا کے لیے اسی کو منتخب کیا گیا تھا۔ نہ جانے عورت اور خاص طور پہ بیوی کو ہی ہر بات پہ کیوں الزام دیا جاتا ہے، اسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے۔ جو گناہ اس نے کیے نہیں ہوتے، جو غلطیاں اس سے ہوتی ہی نہیں، ان کی سزائیں ہمیشہ عورت کو ہی کیوں دی جاتی ہیں۔ اس دن پہلی بار ایک مرد ہو کر میں نے عورت کے بارے میں سوچا تھا اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ عورت بھی تو ایک ایسے ہی الجھے ہوئے سوال کا ادھورا جواب ہے جو اکثر سمجھ نہیں آتا۔ میں بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اگر اس کا شوہر ایک جاہل میٹرک فیل شخص تھا اور ذہنی طور پہ بالکل پست خیالات کا حامل، تو اس نے 5 سال کیسے اس شخص کے ساتھ گزار دیے تھے؟ اور ذہنی طور پر بالکل پست خیالات کا حامل شخص تھا تو اس نے 5 سال کیسے اس شخص کے ساتھ گزار دیے تھے؟ تب میں نے اس کے خوش رہنے کی دل سے دعا بھی کی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اکثر دل سے نکلنے والی سچی اور پرخلوص دعائیں بھی رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ سو میری تمام دعائیں بھی رائے گاہ چلی گئی تھی اور اسے طلاق ہو گئی تھی، اور پھر وہ اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ یہاں آ کر بھی اسے کچھ نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے دونوں بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک مکمل لائف گزار رہے تھے۔ حوریہ کے گھر واپس آ جانے سے ان کی زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، تاہم بھابھیوں کے نازیبا رویوں سے اور ان کے سامنے اپنے بھائیوں کو بے بسی کی تصویر بنے دیکھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، کہیں جاب کرنے کا فیصلہ۔ اور پھر وہ کسی پہ بوجھ بنے بغیر جاب کرنے لگی تھی، اپنے اخراجات خود پورے کرنے لگی تھی۔ آج 6 سال کے بعد اس جیسی حسین و جمیل لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کے میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ مجھے اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس 25 سال کی عورت نما لڑکی کو دیکھنے لگا جو 6 سال پہلے محض ایک 19 سال کی حسین و جمیل دبلی پتلی لڑکی ہوا کرتی تھی، اتنی خوبصورت کہ جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آج 6 سال کے بعد وہی نہایت خوبصورت لڑکی محض 25 سال کی عمر میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ موٹی بھدی، رنگ و روپ سب سنبھلا گیا تھا اس کا۔ میں آج 6 سال کے بعد زرش کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پہ جس جگہ اپنی مطلوبہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی، میں اس سے کچھ فاصلے پہ گاڑی روکے اسے دیکھنے لگا۔ ایک وقت تھا جب میں اس کے حسن کا شیدائی تھا، اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میرے نصیب میں نہیں تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اسے اپنا نہ سکا، اور یوں نصیب سے لڑتے لڑتے میں تھک ہار کر یہ ملک چھوڑ کے ہی چلا گیا تھا۔ اور آج 6 سال کے بعد میں جس لڑکی کے لیے اتنے پیارے رشتوں کو نصیب کے ہاتھوں شکست کھانے پہ مایوس ہو کے چھوڑ گیا تھا، اسے یوں برباد ہوا دیکھ کر، اجڑا ہوا دیکھ کر میرا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ وہ میری پہلی نظر کا پیار تھی۔ حوریہ اپنی مطلوبہ بس میں سوار ہو گئی تھی اور ماضی سے جڑی میری سوچیں مجھے بھی حال کی دنیا میں واپس کھینچ لائی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ جمے ہوئے تھے
اور میری نگاہیں اس دور جاتی بس پہ جمی ہوئی تھی جس میں حوریہ سوار ہو کر گئی تھی۔ اس دن میں نے حوریہ کو دیکھ کر ایک اور فیصلہ کیا تھا، اسے اپنانے کا فیصلہ۔ گو کہ ماما میرے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جس حوریہ سے محبت کی تھی وہ حوریہ کسی جنت کی حور سے کم نہ تھی، اور اب میں جس حوریہ سے شادی کی بات کر رہا تھا وہ حوریہ اب حور نہیں رہی تھی۔ غم دیمک کی طرح اس کے حسن کو کھا گیا تھا۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی، اس پہ بانجھ پن کا لیبل بھی لگا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں ماما کو حوریہ کے لیے منانا انتہائی مشکل تھا۔ اس سلسلے میں میں نے زرش سے ہیلپ مانگی تھی۔ جواباً زرش نے اس سلسلے میں ایک اچھی اور چھوٹی بہن ہونے اور حوریہ کی بہترین دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ماما سے میری بھرپور وکالت کی تھی، جس پر ماما نیم رضامند ہو گئی تھی۔ مگر انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور کتنے ہی لمحے میں بول نہیں پایا تھا۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ راہم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم حوریہ سے شادی کی ضد کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی، اس کے بانجھ پن کی وجہ سے اسے طلاق دے دی گئی ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تمہاری اولاد نہ ہوئی تو میں یہ غم سہ نہیں پاؤں گی۔ میرے پاس ماما کو مطمئن کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں کئی لمحے دل ہی دل میں خود سے یہی سوال کرتا رہا تھا۔ پھر دھیرے سے میرے دل نے یقین، روشنی اور سچائی کے ساتھ امید کا ایک نیا راستہ دکھاتے ہوئے چپکے سے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ سرگوشی جو منو ان میرے لبوں سے ادا ہو گئی تھی۔ ماما، یہ سچ ہے، 6 سال پہلے مجھے جس حوریہ کے حسن نے از حد متاثر کیا تھا اور میں اس کی یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر سچی محبت چہروں سے نہیں دلوں سے کی جاتی ہے، روح سے کی جاتی ہے۔ چہرے روپ بدل لیتے ہیں۔ اب یہ حوریہ وہ حوریہ نہیں رہی۔ زمانے کی تلخیاں گرد بن کے انسان کے حسن کو ماند کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، مگر روپ نہیں بدلتی۔ محبت کبھی بدصورت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ خوبصورت اور تر و تازہ رہتی ہے۔ اور رہی بات اولاد کے ہونے یا نہ ہونے کی، تو یہ بات کہنا نہ مجھے زیب دیتا ہے اور نہ آپ کو۔ جس عزت، ذلت، دولت، غربت، خوشی، غم پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، فلاں خوش نہیں رہ سکتا، فلاں دولت مند بھی غریب نہیں ہو سکتا؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے اور سنانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ باتیں طے کرنے والے؟ ان باتوں کو طے کرنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ میری بات پہ ماما خاموش ہو گئی تھی۔ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے انہیں منا لیا تھا، اب بس مجھے حوریہ کو منانا تھا، اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کو اپنانا تھا، اور مجھے یقین تھا اب کہ میں نے اسے آسانی سے منا لینا تھا۔ گو کہ جب وہ مجھ سے بچھڑی تھی وہ وقت، وہ دن اس سے بچھڑنے کے دن نہیں تھے، مگر اللہ نے یہ دن 6 سال کے بعد میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے منتخب کر رکھے تھے۔ کبھی کبھی چیزیں ہمیں وقت پہ نہیں ملتی، مگر مل ضرور جاتی ہیں۔ اس خوبصورت سوچ نے مجھے مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میرے دل کا خالی کمرہ ایک بار پھر حوریہ کے نام سے آباد ہونے والا تھا۔ راکھ کے ڈھیر پہ محبت کا پودا ایک بار پھر کھل اٹھا تھا۔ بکھری ہوئی چیزیں ایک بار پھر اپنے ٹھکانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ میری محبت کی ادھوری کہانی مکمل ہونے والی تھی۔ میری رات کے اندر بکھرا خزاں کا موسم ایک بار پھر بہار کے موسم میں بدلنے والا تھا، اور بالآخر کچھ جدوجہد کے بعد، کچھ پس و پیش کے بعد میں نے اس نازک کانچ جیسی لڑکی کو منا لیا تھا، اور ہر طرح کے شکوک و شبہات کے باوجود اسے اپنا بھی لیا تھا۔ جی ہاں، آج وہ حوریہ راہم بنے میرے دل کی مسند پہ براجمان ہے۔ بے شک محبتوں کی ادھوری کہانیاں بعض اوقات بہت انوکھے انداز میں پایۂ تکمیل تک پہنچ بھی جایا کرتی ہیں، جیسے کہ میری محبت کی ادھوری کہانی آج 6 سال 4 ماہ بعد ایک خوبصورت انجام سے ہمکنار ہوئی تھی۔